अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सियासी अहवाल में शहज़ाद जुल्फ़िकार कोयटा स्टूडियो में हाजिर है। नाजरीन, औरंगज़ेब खान फाइनेंस मिनिस्टर आज कराची गए स्टॉक एक्सचेंज में और वहाँ पर उन्होंने एक तकरीब में बातचीत भी की और रिपोर्टर से भी बातचीत की। बात वही है, इकोनॉमी की हो रही है कि इकोनॉमी को किस तरह बेहतर बनाया जाए, किस तरह दुरुस्त सिमत में उसको पुट किया जाए, आईएमएफ के एग्रीमेंट के साथ किस तरह आगे बढ़ा जाए और टैक्स, नए टैक्स लगाना रेशनलिटी है या उसी टैक्सेस को बेहतर बनाना, उसके उसूल को बेहतर बनाना ताकि मुल्क की आमदनी बेहतर हो और हुकूमत का जो डे टू डे अफेयर्स हैं वो बेहतर अंदाज में उसको चलाया जा सके। इसी मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए मैं अपने जो हमने दावत दी है, हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ हैं। हमारे राय जुल्फ़िकार डिप्टी कमिश्नर हैं एफबीआर में, मेरे पहले मेहमान हैं। मेरे दूसरे मेहमान डॉक्टर इसाक बलोच साहब, सीनियर लीडर हैं नेशनल पार्टी के। टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर महमूद खालिद, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के सीनियर प्रोफेसर हैं, और मेहताब हैदर सीनियर इकोनॉमिक एक्सपर्ट भी हैं और द न्यूज़ में लिखते भी हैं। आप सबको खुश आमदीद। बहुत राय जुल्फ़िकार साहब, आपसे हम पूछेंगे कि बड़ा एक लोग सुन रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर की तरफ शहबाज शरीफ साहब भी ये कह रहे हैं, हमारे नए फाइनेंस मिनिस्टर भी ये कह रहे हैं, और भी हमने सुनने को मिलता है कि रिफॉर्म्स, एफबीआर को एक रिफॉर्म की तरफ जाना पड़ेगा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की तरफ जाना पड़ेगा। साथ में ये भी कहते हैं कि 1 मिलियन शायद टारगेट है आपके कि वो दुकानदार, वो रिटेलर जिनको छोटा टैक्स उनको लाएंगे, हमारे टैक्स के उस नेट से वो बाहर हैं जी। उनसे वो खुद तो इकोनॉमी जनरेट अपने लिए कर रहे हैं लेकिन मुल्क को कुछ नहीं दे रहे हैं, तो उनको भी लाना है। और स्लो शुरू में 6 शहरों में, ऑल 4 कैपिटल्स जी, और आपका पिंडी और इस्लामाबाद में, ये उन्होंने, तो ये शुरू में वो करना। तो किस तरह आप इसको देखते हैं कि ये क्या जरूरी है एफबीआर को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की तरफ ले जाना? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुल्फ़िकार साहब, बहुत शुक्रिया मदऊ करने का। देखिए, इकॉनमी जो है ना आपकी, हमारी पाकिस्तान की इस अभी सतह पे पहुंच चुकी है कि टैक्स रिफॉर्म्स के, एफबीआर की रिफॉर्म्स के बगैर हम आगे नहीं चल सकते। हम आईएमएफ तक पर कब तक इंतजार करेंगे? आईएमएफ के कितने प्रोग्राम्स की तरफ हम जाएंगे? उसका वाहिद हल ये है कि हम एफबीआर, अपनी जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसको बेहतर करें। और रेवेन्यू कलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि जो एफबीआर का जो अभी मौजूदा निज़ाम है इसको ठीक किया जाए। इसमें कुछ हैं खामियाँ, कुछ चीज़ों की विल की कमी है, हमें वो ठीक करनी है। और ये जो रिटेलर्स की आपने बात की, पाकिस्तान में जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है वो हमारी एक अंदाजे के मुताबिक कि 50% है। 50% जी। प्राइम मिनिस्टर ने इसी पे की तरफ इशारा किया कि अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी और स्मगलिंग जो है उसने बेड़ा गर्क कर दिया इकोनॉमी का। जी। अब हमारा जो एग्जिस्टिंग जो टैक्स पोटेंशियल है रेवेन्यू कलेक्शन का, वो आप कह लें कि हम उससे हाफ कलेक्ट कर रहे हैं। और क्यों नहीं, जो लीकेजेस हो रही हैं, टैक्स एविजन हो रही है, क्यों हो रही है? वो इनफॉर्मल इकोनॉमी की वजह से, अनडॉक्यूमेंटेशन की वजह से हो रहा है। तो ये रोकने के लिए हमें अपना पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए डिजिटलाइजेशन ऑफ एफबीआर, उसकी तरफ जाना पड़ेगा। और एफबीआर में इंतजामी तब्दीलियां वो भी जरूरत है। फैसला तो हो चुका है कि अभी वो कहते हैं कि इंप्लीमेंट करना है हमने, अप्रैल तक हम कंसल्टेंट भी हायर कर लेंगे और वो इसको एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन करते हुए काफी टाइम हो गया, 7 इयर्स हो गए। एफबीआर पाकिस्तान का वो वाहिद डिपार्टमेंट है जो कि डिजिटाइजेशन के ऊपर चल रहा है। मसलन हम अपना नोटिस जो टैक्स पेयर से हमने कोई भी उसको चीज पहुंचानी है, वो हमारा सिस्टम है आयरस का, वो सॉफ्टवेयर है, उसके जरिए बार कोडेड हम नोटिस भेजते हैं। ठीक है, कोई भी हमने अगर लेटर लिखना है, किसी डिपार्टमेंट से हमने इंफॉर्मेशन लेनी है, वो भी डॉक्यूमेंटेड थ्रू सिस्टम जाएगा। हमारा सॉफ्टवेयर है उसके जरिए जाएगा, मैनुअल नहीं जाएगा।
اور شاید ہی ایسا کوئی پاکستان میں اور ڈپارٹمنٹ ہو کہ وہ ڈیجیٹائزیشن کی طرف ہو. اچھا ایک اور جو 2 سال پہلے انیشیٹو لیا گیا تھا ای ہیئرنگ کا, کہ ٹیکس پیئر کو ٹیکس دفتر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپلائی کرے آن لائن ویڈیو لنک کے ذریعے جو اس کے مسئلے مطلب وہ مسائل زمانہ ہیں. چلا گیا کہ وہ وکیل پکڑے, وکیل کو پھر وہ ہائر کرے, اس کو پیسے دے, اور پھر اس کے بعد آپ کو لے وہ پتہ چلے کہ اس دن طبیعت صاحب کی خراب ہے تو اس دن کا ہیئرنگ اب 1 مہینے کے بعد, پھر اس کو فیس دے کے پھر اگلی دفعہ لائے, وہ چیزیں چلیں گی؟ نہیں جی نہیں, بالکل یہ چیز ختم ہو چکی ہے. آپ نے ٹیکس پیئر کوئی بھی اس کو ٹیکس کا مسئلہ ہے, کوئی ٹیکس کا نوٹس گیا ہوا ہے, اس نے صرف 2 ہفتے پہلے اپلیکیشن دینی ہے آن لائن کہ میرا یہ کام ہے, یہ مسئلہ ہے, اور ہمارا جو سسٹم ہے آٹومیٹڈ سسٹم ہے وہ اس کی ہیئرنگ جو ہے وہ رکھ دے گا کہ آپ کی فلاں افسر کے ساتھ اس ڈے کو اس ٹائم کے اوپر آپ کی ہیئرنگ ہے, آپ نے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اٹینڈ کر لینی ہے. اور تمام ڈاکومنٹس آپ کو ٹیکس آفس میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ آن لائن اٹیچمنٹ کریں اور کورسپونڈنس کریں. یہ ہمارا سسٹم پہلے ہی کافی ہے, اس میں تھوڑی بہت ہیں خامیاں ہیں جن کو ابھی بھی دور کیا جا رہا ہے. نہیں تو امپرومنٹ تو ظاہر ہے ہر سسٹم میں ہے. جی. اور اس کا ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں, میں دوبارہ آپ کے ڈاکٹر صاحب اس وقت آپ کی جو پارٹی ہے اب پیپلز پارٹی کی الائی پارٹی ہے, ظاہر ہے گورنمنٹ میں ہے پیپلز پارٹی بھی, الگ بات ہے کہ پیپلز پارٹی نے ابھی وہ نہیں لی, لیکن بحیثیت ایک پولیٹیکل پارٹی سب کا یہ جو ہے آپ لوگوں کو بھی اس کی شدید ایک تشویش ہوگی کہ ملک کی اکانومی کو کس طرح بہتر بنایا جائے. گورنمنٹ جو سٹیپس لے رہی ہے اس کو سپورٹ کیا جائے, اور وہ ایک ویٹ اینڈ سی والی پالیسی کہ چلیں 1 سال میں کچھ چیزیں بہتر ہوں گی. اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے جیسے انہوں نے کہا کہ ہم تو انہوں نے ایکسپلین بھی کیا ٹیکس, لیکن سب سے زیادہ کچھ ایسے سیکٹرز کو گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہماری پرائورٹی ہے, خاص کر مائننگ اور ایگریکلچر کو ہم نے بہتر کرنا ہے, ایکسپورٹ کا بڑھانے کے لیے انڈسٹریل سیکٹر کو ہم نے امپروو کرنا ہے. کس طرح آپ کا بھی واسطہ پڑتا ہے ان سے؟ شکریہ شہزاد صاحب. دیکھیں نا, یہ معیشت جو ہے وہ بڑا ملٹی ڈائمینشنل جو ہے ایشو ہے, مطلب اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہے کہ کسی بھی ریاست کا دار و مدار جو ہے وہ اس کے ٹیکس پہ ہوتا ہے, لیکن اور بہت سارے فیکٹرز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پہلے جیسے آپ نے بات کی جو ہے ہمارے دوست نے کہ جو ٹیکس اسپیس ہے اس کو بڑھانا چاہیے, ٹیکس کو نہیں. ابھی آپ دیکھیں آپ کا جو ریونیو ہے ایف بی آر جو ٹیکس کلیکٹ کر رہا ہے وہ کس مد میں کر رہا ہے؟ میرے خیال میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو سب سے زیادہ پیٹرول اور گیس ہے, پھر دوسرا جو ہے وہ فائنینشل ہے, جتنے بھی ٹیکس ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ کلیکٹ ہوتا ہے. رہی بات جو ایگزمپشن ہے ٹیکس میں کس کس کو مل رہا ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ابھی اب دیکھیں بہت سارے بڑے بڑے صنعت کار ہیں وہ ابھی تک اتنا ٹیکس نہیں دے رہے ہیں, اور جیسے آپ نے کہا کہ جو ایگریکلچر ہے اس کا ٹیکس کا بھی ایک دائرہ ہونا چاہیے. ایک کسان ہے, آپ کسان سے ٹیکس نہیں لیں, آپ اس کو متعین کر دیں کہ بھئی جس کے اتنے ایکڑ سے زیادہ ہوں گے اس کو وہ ٹیکس دینا. لیکن بڑے بڑے جو ہیں وہ جو لوگ ہیں جن کے اربوں روپے سال کے ہیں ان سے وہ ایگزمپٹ ہے. اور دوسری بڑی بات یہ ہے دیکھیں نا, ابھی ہم لوگوں کا جو امپورٹ ہے, جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ہے, امپورٹ کے لیے آپ کو جو ہے ڈالر کی ضرورت ہے. آپ کو امپورٹ کو کم کرنا ہے, اس ڈیپینڈنسی سے آپ کو نکلنا ہے, اپنے ایکسپورٹ کو زیادہ کرنا ہے. جب آپ ایکسپورٹ زیادہ, ابھی فرض کرو ہمیں پیسے کس مد میں مل رہے ہیں, ہمیں ڈالر جو ہے ایکسپورٹ کی مد میں دن بدن ڈکلائن ہے. اس ڈکلائن کی بھی وجہ ہے, اس کو بھی ریاست کو ملحوظ خاطر رکھ کے اس کو دور کرنا ہے. فرض کرو صنعت کار ہے وہ اپنا سرمایہ شفٹ کر رہا ہے, پھر صاحب مطلب حیرانگی کی بات ہے کہ ہمارا سرمایہ کار یہاں کا صنعت کار جو ہے وہ بنگلہ دیش کو پریفرنس دیتا ہے کہ میں اپنا فیکٹری وہاں پہ لگاؤں. اور میں پرسنلی جانتا ہوں کچھ لوگوں کو, انہوں نے اپنی فیکٹری شفٹ کی ہیں اس لیے کہ آپ ان کو یہاں پہ انسینٹیوز بھی دے دیں, ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں. ابھی اگر بجلی اتنا مہنگا ہوگا ایک, اور دوسری بڑی بات ہے فرض کرو جو ہمارے امپورٹس ہیں بالخصوص, ابھی ایک مثال ہے, کہیں پہ بات ہو رہی تھی, بڑی اچھی بات کی کسی نے, اس کا کھلونے کا کارخانہ تھا, اس نے کہا بھائی کیا کرو, کہتے میرا کارخانہ تو بند ہو گیا. کہتے کیوں؟ کہتے یار میں جو کھلونا بچوں کے لیے بناتا ہوں فرض کرو مجھے 50 روپے میں پڑتا ہے, چائنا کا یہاں پہ آتا ہے وہ 15 روپے میں ملتا ہے, بالکل میرا جو ہے 60 میں لے گا. مطلب ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے.
ابھی جیسے فرض کرو میں نے امپورٹ کی بات کی، آپ جاؤ، میں آپ کو کہوں کہ اگر یہ ڈیٹا مجھ سے زیادہ وہ بہتر بتا سکتے ہیں، آپ جب جائیں بڑے بڑے مالز میں، یار بلینز کی اس غریب ملک میں چاکلیٹ آتے ہیں، بلین ڈالرز کی پرفیومز آتے ہیں، اور لگژری آئٹمز پہ آپ فی الحال دیکھو اس وقت میں سمجھتا ہوں بہت بڑے معاشی بحران میں ہو. اس بحران سے نکالنے کے لیے کچھ اس قسم کے انقلابی اقدامات کی ضرورت ہے جیسے ایران نے کیا. دیکھیں نا ایران نے کیا کیا، وہ سیلف ریلائنس پہ گیا، اس نے اپنا امپورٹ وغیرہ جتنی بھی چیزیں اس نے بند کیا. آج وہی ایران ہے، اس کی چیزیں یہاں پہ میں جو ہے ملتی ہیں. نمبر ایک. دوسرا میں ایک بات بتاؤں، ایک سیاسی ورکر ڈاکٹر صاحب دیکھیں ایران کے پاس تیل اتنا بڑا ہتھیار تھا، اور ہمارے پاس جو ہے نا، دیکھیں نا میری بات سنیں، اس کے ساتھ تیل ہتھیار تھا، ہمارے ساتھ جو ہے ہمارا ہیومن ریسورس ہمارا ہتھیار ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو روکوں گا، آپ کے پاس میں دوبارہ آتا ہوں. مہتاب حیدر صاحب لائن پر ہیں. السلام علیکم مہتاب صاحب. جی وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ پاک کی بڑی مہربانی ہے سر. مہتاب صاحب آج انہوں نے بھی اورنگزیب خان بھی کراچی میں تھے اسٹاک ایکسچینج کے دورے پر، اور انہوں نے بھی وہاں پر رپورٹر سے بات کی ہے. آپ بھی اکانومی پہ بہت لکھتے ہیں، اور خاص کر ہر دوسرے تیسرے دن آپ کی بڑی بڑی ہیڈ لائنز ہوتی ہیں. ایک سب اس وقت گورنمنٹ کی اس میں ایک تشویش پائی جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ ایف بی آر کو اسٹرکچرل ریفارم کی طرف جانا پڑے گا. ٹیکس، نئے ٹیکس کی بجائے اسی ٹیکس کی ریونیو کو کوئی سسٹم کو بہتر کرنا پڑے گا. جی کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بنیادی طور پر ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن کی بات جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور اس پہ ایک ادارہ بھی ایف بی آر نے ان کے ساتھ ریسنٹلی ایک ایم او یو کیا ہے، میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کرنداز کے ساتھ، کہ جس کے تحت وہاں سے ریسورسز جنریٹ کر کے ایک کنسلٹنٹ ہائر کیا جائے گا، جو کہ بیسیکلی جو ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن کی ہے اس کا ایک پورا روڈ میپ جو ہے وہ تیار کر کے دے گا. دیکھیں بنیادی طور پر اس ٹائم جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ایف بی آر کے پاس ڈیٹا کے مختلف ایونیوز ہیں، لیکن اس ڈیٹا کو انٹیگریٹ کرنا اور انٹیگریٹ کر کے اس کو ٹیکسبلٹی میں کنورٹ کرنا، دیٹ از دا میجر چیلنج. تو وہ جو روڈ میپ ہے وہ اس سلسلے میں اس کی اسٹریٹجی بنانے کے لیے یہ کنسلٹنٹ جو ہے وہ ہائر کر رہے ہیں. بنیادی طور پر ایف بی آر کے پاس جو معلومات ہیں ان معلومات کو وہ ایک جگہ پہ جمع کرنا چاہتے ہیں، اور جمع کر کے اس کے نتیجے میں جو ٹیکس بیس جو کہ بڑی ہی نیروڈ قسم کی ٹیکس بیس ہے اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں پاکستان جو ہے وہ اتنا بڑا ملک ہے، 24 کروڑ سے زیادہ کا ملک ہے، لیکن اگر آپ ٹیکس فائلرز کی تعداد دیکھیں تو وہ تعداد جو ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. پچھلے سال کا میں آپ کے سامنے ڈیٹا رکھ دیتا ہوں. تقریباً 5 ملین کے لگ بھگ لوگوں نے اپنی ریٹرنز فائل کی. ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنی نل ریٹرن فائل کی. وہ بیسیکلی اس وجہ سے انہوں نے ریٹرن فائل کر دی کہ کسی نے کوئی گاڑی خریدنی تھی یا کوئی اور ٹرانزیکشن کرنی تھی، اور وہ اپنے آپ کو ٹیکس نیٹ میں ایکٹیو ٹیکس پیئر کی لسٹ میں لانا چاہ رہے تھے، لیکن وہ بیسیکلی اب ڈورمنٹ ٹیکس پیئرز ہیں. تو اس سال اگر دیکھیں تو وہ جو ریٹرن فائلرز کی تعداد ہے ابھی تک وہ 5 ملین کو اس نے ٹچ نہیں کیا. تو اس طرح کی چیزیں ڈیجیٹائزیشن کے ذریعے ایف بی آر کو ایک ایسا انیبلنگ چیز جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ جس میں ٹیکنالوجی کا استعمال ہو، اس میں نادرا کا ڈیٹا کا بھی استعمال ہوگا، اور اس کے نتیجے میں ٹیکس بیس جو کو براڈن کرنے کی ایک اور کوشش کی جائے گی. مہتاب صاحب کس طرح دیکھتے یہ ان تمام اس سے کہ آپ ہم ایک عام آدمی کو کیا تسلی دیں کہ اس میجر سے گورنمنٹ جو میجر اٹھا رہی ہے اس سے اتنا فائدہ ہوگا کہ ہم کم از کم یہ اکنامک کرائسس جو ہے اس سے نکل سکیں گے؟ دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بنیادی طور پر ایشو یہ ہے اس ٹائم کہ ہمارے یہاں ڈائریکٹ ٹیکسز کی ریشو کم ہے، انڈائریکٹ ٹیکسز کی ریشو زیادہ ہے، اور خاص کر انڈائریکٹ ٹیکسز میں اگر ود ہولڈنگ ٹیکسز کو بھی شامل کر لیا جائے تو میجر جو ہمارا اس ٹائم ریلائنس ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر ہے. اب یہ ٹیکنالوجی ایک ایسا آپ کو پاس ٹول ہے کہ اگر ٹیکنالوجی کا استعمال ایک بہتر انداز میں کیا جائے تو اس کے نتیجے میں ایف بی آر
ٹیکس ریٹس بڑھانے کے بجائے جو براڈننگ ہے زیادہ لوگوں کو شامل کر کے اپنے جو ٹارگٹس ہیں ان کو اچیو کر سکتا ہے. تو یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ ایک اپرچونٹی فراہم کر رہی ہے کہ ہم اپنی بیس کو وداؤٹ انکریزنگ اوور ٹیکس ریٹس ہم اس کو براڈن کریں تاکہ جو ٹیکس کا نظام ہے. اب تو پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ سسٹم کے اندر ہیں انہی کے اوپر اب بوجھ ڈالنے کے بجائے نئے لوگ تلاش کیے جائیں. اور ایف بی آر نے اس کے سلسلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی اپنے ریونیو آفیسرز پورے ملک کے اندر تعینات کیے ہیں جن کا کام ہی یہ ہوگا کہ جو براڈننگ آف ٹیکس بیس کی ایکسرسائز ہے انہوں نے اسی کے اوپر جو ہے فوکس رکھنا ہے. پہلے آپ کو پتا ہے کہ اس ٹائم بڑے بڑے لارج ٹیکس پیئر یونٹ ہیں یا بڑے بڑے شہروں میں آر ٹی او ٹیکس پیئر آفسز ہیں تو اب وہ ڈسٹرکٹ لیول تک بھی لے کے جا رہے ہیں اور ایسے آفیسرز کو وہاں پہ تعینات کر رہے ہیں کہ جنہوں نے صرف باقی کوئی کام نہیں کرنا ہوگا انہوں نے براڈننگ کرنی ہوگی. اور براڈننگ کس بنیاد پہ کرنی ہوگی؟ اس بنیاد پہ کرنی ہوگی کہ جہاں پہ ایف پی آر کے پاس آپ کوئی بھی ٹرانزیکشن کریں گے اگر آپ گاڑی خریدیں تو اس کی بھی آپ کو پتا ہے کہ آپ رجسٹریشن کرواتے ہیں, آپ کے بینک اکاؤنٹس بھی ہیں, آپ کے پاس باقی چیزیں بھی ہیں. تو بنیادی طور پہ یہ جو ڈیٹا ہے اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے اور انٹیگریٹ کر کے آپ نے وہ لوگ جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت پیسے بنا رہے ہیں لیکن ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہے اور ضرورت بھی اس چیز کی ہے کہ انہی لوگوں کو ٹیکس نیٹ کے اندر لایا جائے جو پہلے ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہے بجائے اس کے کہ جو لوگ پہلے سے موجود ہیں انہیں مزید برڈن کیا جائے. تو یہ اسٹریٹجی تو اچھی ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ امپلیمنٹیشن کتنی تیزی کے ساتھ ہوتی ہے تاکہ بیس جو ہے وہ براڈن ہو سکے. امپلیمنٹیشن کی آپ نے بات کی, یہ تو میں ہمارے دو ساتھی ادھر بیٹھے ہیں ان سے میں بات کروں گا. لاسٹ کوشچن آپ سے یہ بتائیں کہ آپ کافی لکھتے رہے ہیں اس پہ ایگریکلچر پر ٹیکس لگنا چاہیے. جب کبھی اس طرح ہوتا ہے تو شور یہ مچتا ہے کہ ایسا تاثر دیا جاتا ہے کہ جیسے گورنمنٹ ایک عام آدمی پہ جس کے پاس کوئی 2 ایکڑ زمین ہے اس پہ بھی ٹیکس لگ جائے گا. حالانکہ آپ دیکھیں کہ اربوں روپے جو ہیں ان کے ریونیو ہیں, بڑے بڑے ذمہ دار ہیں جن کے جو ہے 1 لاکھ ایکڑ 50 ہزار ایکڑ ان کے پاس ہیں اور اچھا خاصا وہ کماتے ہیں لیکن ٹیکس نہیں دیتے ہیں. اس پہ کیا کرنا چاہیے حکومت کو؟ دیکھیں بنیادی طور پہ یہ جو ایگریکلچر انکم ہے یہ پروونشل سبجیکٹ ہے بیسیکلی, لیکن آپ یہ دیکھیں نا بتائیں جو سیلریڈ کلاس ہے اس کی 4 سے 6 لاکھ کی انکم تو ایگزیمپٹ ہے, 6 لاکھ سے اوپر پہ جو ہے وہ ٹیکس ہے. تو مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ جو انکم ہے یہ کوئی کلر ہوتا ہے اس کا, نیلی پیلی انکم پہ ٹیکس ہے اور سفید اور دوسری پہ نہیں ہے. بنیادی طور پر ایک اصول جو ہے وہ اپنایا جائے کہ کسی بھی کی بھی انکم کسی بھی طریقے سے کسی بھی جائز ذریعے سے 6 لاکھ روپے سے زیادہ ہو اس کے اوپر ٹیکس ہونا چاہیے, چاہے وہ ایگریکلچر ہو, چاہے وہ سروسز ہو, چاہے وہ سیلریڈ کلاس ہو, چاہے کوئی بھی ہو. تو بنیادی طور پر ایک فیئر سسٹم کا تقاضا بھی یہ ہے کہ تمام لوگوں کو اس کے اندر جو ہے وہ شامل کیا جائے. اگر آپ کسی سیلریڈ کلاس سے پوچھیں اور اس سے پوچھیں کہ جو آپ ٹیکس ادا کر رہے ہیں تو وہ یہ بتائے گا کہ میں اس کے علاوہ انڈائریکٹ ٹیکسز بھی دے رہا ہوں. تو اس لیے یہ جو ایگریکلچر سیکٹر سے وابستہ لوگ ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہماری ان پٹ کاسٹ بہت زیادہ ہے, ہماری فلاں کاسٹ بہت زیادہ ہے. بنیادی طور پہ اگر آپ کی انکم ایک خاص تھریش ہولڈ سے زیادہ ہے تو ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر ہونا چاہیے اور یہ فیئر ٹیکسیشن سسٹم کے لیے ضروری بھی ہے. کیونکہ اگر آپ کسی ایک سیکٹر کو آپ جب اس طرح کی دیتے ہیں سہولت تو وہ اس کے نتیجے میں ٹیکس چوری جو ہے وہ ملک کے اندر بڑھتی ہے. چونکہ جب آپ اس سے پوچھنا شروع کرتے ہیں کہ یہ انکم کہاں سے آئی تو وہ کہتے ہیں کہ میری یہ انکم تو ایگریکلچر سیکٹر سے آئی ہے یا میری ریمیٹنسز آئی ہیں. تو بنیادی طور پر ریمیٹنسز پہ تو میں نہیں کہتا کہ آپ ٹیکس لگائیں, لیکن ایگریکلچر انکم پہ کم از کم اس کو ٹیکس نیٹ کے اندر لانا چاہیے اور جو منیمم تھریش ہولڈ سے اوپر جس کی بھی وہ انکم ہے, جو بھی انکم ہے وہ ٹیکس نیٹ کے اندر ہونی چاہیے. تھینک یو جی, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب بات مہتاب حیدر صاحب بات کر رہے تھے امپلیمنٹیشن کی. انہوں نے کہا اسکیم بڑی اچھی ہے, سوچ اچھی ہے, نیت ٹھیک ہو سکتی ہے, لیکن امپلیمنٹیشن ہمارے ملک میں, آپ بھی پولیٹیشین ہیں, ہمارے ملک میں سب سے بڑا میرے خیال میں اس وقت آ جاتا ہے پلان بن جاتے ہیں بہت اچھے, امپلیمنٹیشن میرے خیال میں اس وقت پیپلز پارٹی, نون لیگ, دوسری پارٹیاں سب اس پر آمادہ ہیں کہ امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے اس پہ تاکہ اس ملک کو اس کرائسس سے نکالا جائے. دیکھیں نا, ایک تو یہ جو ٹیکس کے جتنے بھی
تکنیکی مسائل ہیں ان پہ عمل درآمد ہو. جیسے انہوں نے اچھی بات کی کہ ایک مخصوص جو ہے آمدنی سے زیادہ کسی بھی زمیندار کی آمدنی ہے اس پہ ٹیکس ہونا چاہیے. رہی بات دیکھیں یعنی 22 ملین لوگوں نے جو ہے وہ ہمارے فائلرز ہیں. 22 ملین میں اتنی بڑی آبادی میں 22 ملین کچھ بھی نہیں ہے. اس میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں اس کو جو ہے اپنے آپ کو استثناء حاصل کرنے کے لیے ٹیکس کی کسی مد میں انہوں نے اپنے آپ کو فائلر شو کیا ہے. اب میں ایک اور چیز پہ آتا ہوں. دیکھیں اپنا ہم نے اب آپ نے ہماری جماعت کی بات کی, ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف جانا ہے. دیکھیں اگر فرض کرو آپ کا جی ڈی پی ہے, آپ کا جتنا بھی آمدن ہے, خرچ کہاں ہو رہا ہے, اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف ہے اس کی جو ڈیپینڈنسی ہے اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. اس سے آپ اس وقت نکلو گے کہ آپ کے جو ہے ریزرو زیادہ ہوں, آپ کا ایکسپورٹ زیادہ ہو, آپ کا جو ہے ٹیکس اسپیس زیادہ ہو, آپ ایگریکلچر پہ ٹیکس کرو, آپ اپنا جو لیکن ایگریکلچر کو جس طرح انہوں نے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ہم ان کو یہ آپ کے فرٹیلائزر جو ہے بجائے اس کے کہ اس انڈسٹری کو ہم سبسڈی دیں, ہم ڈائریکٹ ان کو دینا چاہتے ہیں. ایک تو یہ رخ ہے. دوسری یہ بات ہے کہ فرض کرو آپ یہ بھی دیکھو کہ ابھی جو رپورٹس آ رہے ہیں ورلڈ بینک کے آ رہے ہیں کہ کتنے لوگ جو اس بیلو پاورٹی ہیں, جو غربت کی لکیر ہے وہ بڑھ گیا ہے. پہلے جو آدمی آپ کا جو مڈل کلاس تھا وہ ابھی غریب بن گیا ہے اور یہ بدستور اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کے روک تھام کے لیے آپ ٹیکس لگاؤ گے عام چیزوں پہ, جتنا بھی ٹیکس بڑھاؤ گے چیزیں مہنگی ہوں گی. آپ بجلی پہ ٹیکس لگاؤ گے چیزیں مہنگی ہوں گی. آپ گیس پہ زیادہ ٹیکس لگاؤ گے چیزیں مہنگی ہوں گی. ابھی آپ دیکھیں نا, آپ نے ایران کی بات کی, اچھی بات ہے بھائی. فرض کرو ہمیں اپنا جو خارجہ پالیسی ہے اس پہ بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے. ابھی ایران کا پائپ لائن جو ہے کب سے تیار ہے گیس کا, یعنی بارڈر تک پہنچ چکا ہے. ہماری طرف سے 2010 میں ایگریمنٹ بھی ہو چکا ہے, سب کچھ بھی ہو چکا ہے. وہ ایران کی ہم پہ مہربانی اور انٹرنیشنل کورٹ میں نہیں جاتا ہے, نہیں تو سالانہ اس پہ جرمانہ عائد ہوتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ اچھی بات ہے, یہ اچھی بات ہے کہ کم از کم اس کو انیشیٹ کیا. 80 کلومیٹر لانگ جو ہے اس کا پلان بنا دیا گیا, گوادر تک اس کو بچھا دیں گے. اللہ کرے بچھا دیں. گزشتہ 12 سالوں سے نہیں, ابھی تو ہو گیا, ابھی تو ہو گیا. اس پہ مطلب پہلے بھی ہو گیا تھا. جب ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو اس کو ہونا چاہیے. ایگریمنٹ کا مطلب ہی کیا ہے. ابھی ہمیں اس شفٹ کی بھی لینے کی ضرورت ہے کہ بھئی ہمیں فرض کرو ہم نے بہت کچھ تجربہ ہوا, ابھی تجربوں سے ہم متحمل نہیں ہو سکتے ہیں. حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری ریاست ملک ان تجربوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. آپ نے کیا کیا, آپ کے پاس ڈالرز بہت آئے. دیکھیں نا ڈیورنگ کولڈ وار پاس ڈالرز آئے, 9/11 کے بعد ڈالرز آئے. ابھی وہ کھاتے ہمارے ہو گئے بند. اب رہ گیا کھاتا آئی ایم ایف کا. آئی ایم ایف کہتا ہے بھئی میں پیسے دوں گا, میرا وصولی کہاں سے ہوگا. اس کا وصولی جو ہے پیٹرول, گیس, بجلی, یہ 3 میرے خیال میں اگر میں میجر مد ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک اچھی بات ہے کہ پرائم منسٹر نے ابھی 2 دن پہلے کہا کہ شاید ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ کاسٹلی امپورٹڈ آئل پر ہم بجلی جو بنا رہے ہیں کب تک چلتا رہے گا. ہمیں دوسرے تمام راستے تلاش کرنے پڑیں گے. میری بات سنیں, ابھی فرض کرو جو یہ بجلی والے جتنے بھی کمپنی آئی پی پیز کے ساتھ آپ نے جو معاہدہ کیا ہے, آپ کا جو ہے روپیہ ڈی ویلیو آپ کو ادائیگی ان کو ڈالرز میں کرنا ہے. انہوں نے اپنا میٹر لگایا ہوا ہے, جتنا چوری ہو جتنے لاسز ہو ان کا اس سے کوئی سروکار نہیں, آپ کو ڈالرز میں اس کو پیسے دینے ہیں. نمبر 1. دوسری بات یہ دیکھو نا, ہمیں اپنا جو ہیومن ریسورس ہے ہمارا, اس کو ڈیولپ کرنا ہے, اس کو اسکل کرنا ہے. ابھی اتنے نوجوان بے روزگار ہیں. دیکھیں ابھی پہلے ہمارے لوگ جو جتنے بھی پیسے آتے ہیں غالباً کو کہتے ہیں کوئی 3 ارب ڈالر سالانہ آتا ہے, کوئی کہتے ہیں 4 آتا ہے, کوئی 2.5 آتا ہے. جو ہمارے اوورسیز جو ہے لوگ ہیں وہ پیسے بیچتے ہیں. وہ کیا تھے, سارے جو ہے مزدور کار قسم کے لوگ تھے, کنسٹرکشن میں کام کرتے تھے اکثریت زیادہ اس قسم. ابھی ان کو اسکل لیبر کی ضرورت ہے کہ جو سافٹ ویئر انجینئر ہو, جو ایک انجینئر ہو, جو ٹیکنیکل بندے ہو, ابھی ان کو اس قسم کی طرف جاتے ہیں. میں رائے ذوالفقار کی طرف آتا ہوں. رائے صاحب یہ بتائیں کہ ایک گورنمنٹ نے جو کچھ 10 ملین ٹارگٹ کیے ہوئے دکانداروں کو اور اس کو, اور ابھی آپ مہتاب حیدر جو ہیں وہ بہت ہی سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے کہا کہ ڈسٹرکٹ لیول تک آفیسرز کو تعینات کرنا اور وہاں پہ ہر چیز کو, اور پھر جو ڈیٹا آپ حاصل کر نادرا کے ساتھ اس کو جوڑ دیں گے,
لوگ موٹر سائیکل خریدتے ہیں, گاڑی خریدتے ہیں, کوئی کاروبار کرتے ہیں, بینک میں سارا کچھ ہے, ان کو پتہ ہی کسی کو نہیں ہوتا, آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا جب تک آپ کے پاس وہ خود نہ آئے ڈکلیئر کرے کہ میں فائلر ہوں یا نان فائلر ہوں. جی. اس کا کس طرح کیا آپ نے رکھا ہوا ہے کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کو آپ لے کے آئیں؟ کوئی آپ کے پاس بھی تو وہ ہوگی, گورنمنٹ کی اپنی ایک پالیسی, لیکن آپ نے بھی تو, آپ کے بھی اس میں شامل ہیں رسپانسبلٹی میں. اچھا جی, بہت زیادہ اس پہ کام ہو رہا ہے کہ ڈیٹا انٹیگریشن پہ. ڈیٹا جو ہے ہمارا مین آرم ہے جس کے ذریعے ہم ٹیکس جو ہے اس کی بیس بڑھا سکتے ہیں. لیکن کون سا ڈیٹا انٹیگریٹڈ؟ ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارا پورے پاکستان کا انٹیگریٹڈ سسٹم ہو ڈیٹا کا, جس میں اسکول جو زیادہ فیسیں دے رہے ہیں ان کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے, ہاسپٹلز مہنگے, ڈاکٹرز ہیں کتنی سیلری لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, یونیورسٹیز ہیں, بینکنگ لاز, جو پاکستان میں بینکس ہیں ان کی جو پرائیویسی کے لاز ہیں وہ ایک بہت بڑی ہرڈل ہے. آپ ٹھیک ہے کہ آپ ایف بی آر کو ڈائریکٹ وہ انفارمیشن نہ دیں, آپ ایک سینٹرلائزڈ ایک سسٹم ہو کہ وہاں پہ ڈیٹا ہو, ایک ایف بی آر کا افسر جو کوئی انکوائری کر رہا ہے, کوئی ایک کیس اس نے کھولا ہوا ہے, وہ ایپلیکیشن کے ذریعے اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہو, وہ جواب دے ہو, آپ اس کے ذریعے اس کو اکاؤنٹ ہولڈرز کی دے دیں. ابھی تک کوئی ایکسیس آپ لوگوں کو نہیں ہے کہ آپ جاتے ہیں کہ پتہ چلے کہ اربوں میں کروڑوں میں جو ہے ٹرانزیکشن ہو رہی ہے, پتہ تو چلے کہ وہ فائلر ہے نہیں ہے, کچھ ٹیکس ادا کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ نہیں, جو پاکستان کا موجودہ جو انکم ٹیکس آرڈیننس ہے 2001, اس کے تحت تو بینک پابند ہیں ہمیں ڈیٹا دینے کے. دیکھیں میں ایک ان کو لیٹر لکھوں گا, وہ جناب 2 ہفتے لگ جائیں گے, 3 ہفتے لگ جائیں گے, پھر کوئی برانچ مینیجر ہے وہ نہیں دے گا کیونکہ تعلقات ہوتے ہیں, اور صحیح دے نہ دے ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا آپ دیکھیں کہ یونیورسٹیز, ہاسپٹلز, ان کا ڈیٹا انٹیگریٹڈ ہونا چاہیے. کرنٹلی موجودہ نظام میں ہمارے پاس پنجاب ریونیو اتھارٹی اور سندھ بورڈ آف ریونیو یہ انٹیگریٹڈ ہیں. ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جو ریئل اسٹیٹ میں اتنی بڑی انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں, ان کا ڈیٹا نہیں آتا, وہ ہمیں لینا پڑتا ہے, ان کو لیٹرز لکھنے پڑتے ہیں کہ ہمیں دے دیں. ہمارے پاس انکم ٹیکس آرڈیننس میں کوئی بھی کیس ختم کرنے کے لیے اس کی آج شروع کیا, اس کو ختم میں نے 180 دن میں اس کو ختم کرنا ہے. اب جناب اس کے لیے خطوط لکھے گئے, ان کا جواب آئے نہ آئے آپ انتظار کرتے رہو. ایک افسر کے پاس آن ایوریج 10,000 کیسز ہوتے ہیں. یہ کمپنیز کے میں بات کر رہا ہوں. اچھا, ٹھیک ہے, یہ کنسٹرینٹس ہیں ہماری. آپ نے 10,000 کیسز کو دیکھنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کہاں پہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے, یہ بندہ صحیح ٹیکس دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. تو ہمارے پاس انفراسٹرکچر کے بھی ہماری کنسٹرینٹس ہیں, وہ رکاوٹیں ہیں, وہ ہمیں دور کرنا پڑیں گی. اور سب سے اہم میں جو جس چیز کو میں محسوس کرتا ہوں کیونکہ میں فیلڈ فارمیشن میں ہوں, وہ ہے کہ انٹیگریٹڈ ڈیٹا, سینٹرلائزڈ انٹیگریٹڈ ڈیٹا ہو ایک جگہ پہ, ہاؤسنگ سوسائٹیز کا, سکولز کا, کالجز کا, یونیورسٹیز کا. چاہے کوئی ایک کسی دیہاتی علاقے میں بھی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, ان کا ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے, وہاں پہ بھی آپ قیمتیں جا کے چیک کر لیں کہ کیا کیا قیمتیں, وہ ایف بی آر کے ساتھ انٹیگریٹڈ نہیں ہے. یہ آپ کی اس تمام باتوں سے, اور جس طرح سے پرائم منسٹر بھی ہمیشہ کہتے آئے ہیں, اورنگزیب خان کہہ رہے ہیں, ایلیٹ کلاس, پریولیج کلاس, جو آپ نے کہا کہ مہنگے ہاسپٹل, مہنگے ڈاکٹر کے پاس جانا, بڑے بڑے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سٹورز اور لگژری آئٹمز کا, وہ اگر ان پر ٹیکس بھی صحیح معنوں میں لگ جائے اور اس کا اصول صحیح معنوں میں ہو جائے, میرے خیال میں یہ ملک کرائسس سے بہت جلد نکل سکتا ہے. دیکھیں ہم تو اپنے پوٹینشیل کا آدھا جو ہے نا ٹیکس اکٹھا کر رہے ہیں, یہ دے رہے ہیں. پاکستان میں 1,000 کمپنی ہے جو کہ 90% آپ کا ٹیکس دے رہی ہے, 1,000 کمپنی ہے. باقی آپ جو جتنے آپ کے فائلرز ہیں وہ 10% کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. لیکن پوری دنیا میں کہیں بھی جو ٹیکس کا نظام ہے وہ خامیوں سے پاک نہیں ہے. ہمارا بھی اسی طرح ہے کیونکہ ہم لوئر انکم کنٹری ہیں, ہماری کنسٹرینٹس. لیکن دنیا میں تو رائے صاحب آپ اتفاق کریں یا نہ کریں, دنیا میں تو 10% جو ہے خامیاں ہوں گی. یہاں چیزوں کو, اور کوئی ایسا نہیں ہے, نیت آپ کی ٹھیک ہو, امپرومنٹ کی طرف جانا ہے نا آپ نے, یا یہی ہم سارا دن روتے رہیں گے کہ ٹیکس کا نظام ٹھیک نہیں ہے, ٹیکس امپروو, کسی نے تو آ کے اس سسٹم سے نکلنا ہے اور ملک کو ایک ترقی کی طرف جو ہے اس کو ٹریک پر ان کو ڈالنا ہے. یعنی میں آپ کی جو توجہ ہے نا وہ 2007 میں لے چلوں گا جب ایف بی آر بنا. اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ سینٹرل بورڈ آف ریونیو سی بی آر کی کلیکشن 2007 میں جو تھی, آئی تھنک کہ وہ 500 ارب کے قریب تھی. ٹھیک ہے,
ابھی ایف بی آر نے پچھلے سال 7.4 ٹریلین جو ہے اکٹھا کیا. کتنی امپروومنٹ آئی. لیکن یہ تو ٹارگیٹ پرائم منسٹر بھی کہہ چکے ہیں اور آج بھی فائنانس منسٹر نے تو کہا ہے کہ 9.7 ٹریلین جو ہے ہمارا ٹارگیٹ ہے. جی وہ انشاءاللہ پورا ہو جائے گا. ابھی امپورٹس کے اوپر ریسٹرکشنز کم ہوں گی تھوڑا سا. وہ کچھ کیسز جو ہیں 7E کے کیسز جو ہیں وہ کورٹس میں ہیں, ان کا ابھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. وہ بھی 2700 ارب ہے. نہیں وہ ٹریبونلز میں ہے. 2.7 ٹریلین جو ہیں وہ ہیں کورٹس میں. اور وہ بھی پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ اگر اس میں سے آدھا بھی مل جائے تو ہم تھوڑا سارا یہ قرضے ادا کرنے کی جو ہماری پوزیشن ہے بہتر ہو جائے گی. جی. اور ویسے بھی اور ہمیں بھی کچھ مل جائے گا اس میں. اب دیکھیں اس کا جو ہے نا, یہ تو براڈ آپ کی جو جوڈیشل ریفارمز ہیں, لیگل سسٹم میں جو ہرڈلز ہیں وہ آپ کو ریموو کرنا پڑیں گے. اس کے لیے ایک آپ کو کنسنسس چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے, پولیٹیکل کنسنسس چاہیے ہوگا. ڈاکٹر محمود خالد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام سر. ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ, آپ نے ٹائم نکالا. جی جی ڈاکٹر صاحب آپ اکثر ہمارے پروگرام میں آتے بھی رہتے ہیں اور ہم اکانومی پہ بات کرتے ہیں. ایک موجودہ حکومت نے کافی ان کی بھی کاوشیں ہیں, کوشش ہیں, کوئی میجرز وہ اٹھانے پر. وہ پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ انڈاکومنٹڈ اکانومی اور ساتھ میں اسمگلنگ, یہ کہتے ہیں کہ اچھا خاصا جو ہے ہمارے لیے اس کو ختم کرنا, اور انہوں نے ہمارے اکانومی کا دوسرے لفظوں میں بیڑا غرق کر دیا. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس بیان کو؟ بات بالکل بجا ہے. انفارچونیٹلی اوور ٹائم ہمارے جو بہت سارے بزنسز ہیں وہ گرے سائڈ پہ بزنس کرنے کو پریفر کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہماری جو ٹرانزیکشنز ہیں ٹیکس اوائڈ کرنے کے لیے وہ اس کو لیگل طریقے سے نہیں کرتے, اور اس کی وجہ سے نہ صرف ہماری اکانومی میں ہمیں ٹیکسز سے ریلیٹڈ لاس ہوتا ہے, لیکن اوور آل جو ایک اکنامک گروتھ ہے وہ بھی اچیو نہیں کر سکتے. اس کا مطلب کہنے کا میرا یہ ہے کہ اس گرے اکانومی کی وجہ سے, یہ انفارمیلٹی کی وجہ سے ہمارے جو بزنسز ہیں وہ چھوٹے رہ جاتے ہیں. کیونکہ اگر وہ جب گرو کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اس کے لیے بینکنگ جو کریڈٹ ہے اس کی ایکسیس چاہیے, ان کو گورنمنٹ سے مختلف قسم کی سبسڈیز اور جو پالیسیز ہیں اس سے ریلیٹڈ بینیفٹ چاہیے. پھر اپنا جو بزنس ایکسپینڈ ہے اس کو کرنے کے لیے ان کو انٹرنیشنل نیٹ ورکس چاہیے. وہ یہ سب نہیں کر پاتے کیونکہ وہ ایک ایسے ایریا کے انڈر اپنا سارا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جس میں وہ انفارمل ہوتے ہیں یا وہ گرے ایریا میں ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پرائم منسٹر کی اور ہمارے فائنانس منسٹر کی اپروچ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں اکانومی کے اندر ڈیجیٹائزیشن کے تھرو ایک فارمیلٹی لانے کی ضرورت ہے. لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ ڈیجیٹائزیشن سے پہلے ان پالیسی میئرز کو بھی لیا جانا ضروری ہے کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ مجبور ہوتے ہیں کہ وہ گرے ایریا میں یا ایسے ایریاز میں جائیں کہ جہاں پہ ان کی اکانومی ڈاکومنٹڈ نہیں ہے. جیسے بھی آپ نے اسمگلنگ کی بات کی, اسمگلنگ ہے یہ ٹریڈ سے ریلیٹڈ مس انوائسنگ ہے. تو اس کی جو سول ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہماری جو بارڈر کے اوپر کوئی بھی پروڈکٹ آتی ہے تو اس کے اوپر آن ایوریج 25% کے قریب کسٹم ڈیوٹیز ہیں, لیکن اس کے علاوہ تقریباً کوئی 45% کے قریب ان کو ود ہولڈنگ انکم ٹیکس, جنرل سیلز ٹیکس, پھر اس کے بعد ایف ای ڈی اور اس طرح کے ٹیکس دینے پڑتے ہیں. تو آپ خود سوچیں کہ ایک کاروباری بندہ جو اگر انپورٹ باہر سے منگوا رہا ہے جس کو اپنے را مٹیریل کے اوپر اراؤنڈ 67% ٹیکس امپورٹ کی سٹیج پہ دینا پڑ جائے, تو وہ بہتر ہے, وہ پریفر کرے گا کہ یا میں مس ڈکلیئر کر دوں اس پروڈکٹ کو یا میں اسمگلنگ کے تھرو آ جاؤں. تو یہ بات ان کی بالکل بجا ہے کہ ہمیں ڈاکومنٹیشن کی طرف جانا چاہیے جس کے لیے انفورسمنٹ یا کمپلائنس بہت ضروری ہے, لیکن اس سے پہلے پالیسی کی بھی امپروومنٹ بہت ضروری ہے. ادروائز ہم اس کو لانگ لاسٹنگ یا سسٹینیبلی مینج نہیں کر پائیں گے. ڈاکٹر صاحب ایک پرائم منسٹر یہ بھی کہتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی جو ہے وہ بھی کنٹریبیوٹ کرے اور ہم ان کو سہولتیں دیں گے انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایکسیس, اور ان کے لیے فیسلٹیز کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. وہی یہ کام کر سکتے ہیں. اور پچھلے دنوں تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک ایوارڈ سیریمنی تھی جس میں انہوں نے ان ٹیکس جو پیئرز ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ ٹیکس دیا ہے ان کو بلو پاسپورٹ کا اجرا کے لیے بھی انہوں نے احکامات جاری کیے. انہوں نے کہا یہ ہمارے ایمبیسڈر گڈ ول ہوں گے دوسرے ملکوں میں جا کر. تو یہ بھی ایک اچھا اقدام ہے اور کمپٹیشن کا ماحول آپ وہ کر رہے ہیں کہ تاکہ دوسرے لوگ بھی آگے بڑھیں اور ٹیکسز ادا کریں اپنے. یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں کسی بھی معاشرے میں ایک کلچرل چینج لانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ان سے وہ پروڈکٹیو ہوں
اور وہ اپنے آپ کو ایک فیوچرسٹک اپروچ کے ساتھ چیزوں کو دیکھیں. جیسے مثال کے طور پر آپ نے ابھی کہا کہ ہمارے جو بزنسز ہیں ان کو پرائم منسٹر نے یہ انویٹیشن دی ہے کہ وہ گرو کریں. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ہمارے ملک میں آپ کو KFC نظر آئے گا, میکڈونلڈ نظر آئے گا, ایسی انٹرنیشنل برانڈز نظر آئیں گی فوڈ چینز کے اندر کہ جس میں باہر کے لوگوں نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. جبکہ اگر آپ باہر کے ملک میں جائیں تو جو پاکستانی برانڈ ہیں جیسے بندو خان ہے یا بہت سارے مشہور جو فوڈ والی سائٹ پہ ہی ہیں جو اسٹیبلشڈ ہیں پاکستان میں, وہاں پہ ان کی پریزنس نہیں نظر آئے گی. کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارا جو کلچر ہے بزنس کا وہ ہے سیٹ کلچر, جس میں جو زیادہ تر بزنسز ہیں اس کے اندر ایک کارپوریٹ نیچر نہیں ہے. وہ بزنس کرنا تو جانتے ہیں لیکن وہ گرو کرنا نہیں جانتے, یعنی کہ وہ اس لیول کے اوپر یا اس سکیل کے اوپر کام نہیں کرنا چاہتے کہ جس کے اوپر آئیڈلی ایک بزنس کو جانا چاہیے. آپ اگر پاکستان کے اندر جو مختلف کمپنیز ہیں جیسے اسٹاک مارکیٹ کام کریں اور اپنے آپ کو فیوچر ملک میں بکتا ہے. وہ سالو نہیں ہو سکتے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر تھے, ڈاکٹر محمود خالد صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ سے آج پرائم منسٹر نے ایک ان کا بیان تھا کہ انہوں نے بڑا افسوس کا اظہار کیا ہے جو شانگلہ میں جو کچھ ہوا ہے بشام میں, اور انہوں نے ساتھ میں کہا کہ چائنیز جو اس ملک کی ترقی میں وہ بھی اپنا ایک کردار ادا کر رہے ہیں, اور سی پیک ہو یا سی پیک سے ریلیٹڈ جتنی انویسٹمنٹ ہو, ڈیم وہ بنا رہے ہیں. بت سے انہوں نے کہا کہ ملکی دشمن جو ہے وہ طاق میں بیٹھا رہتا ہے کہ کسی طریقے سے ہمیں نقصان پہنچائے, اور لیکن ان کا مقابلہ ہم سب نے کرنا ہے. اور ان کے خلاف دہشت گردی کتنا تھریٹ ہے اس اکانومی کی جو ہم بات کرتے ہیں, باہر کی انویسٹمنٹ اس وقت تک تو کبھی شاید سوچ بھی کا نہ ہو جہاں پر جو وہ جی وہ اب کس بات سے مجھے میر صاحب کی ایک بات یاد آئی, میر غزوش پیزنجو کے ہم سب کے بڑا خابر. اس نے کہا کہ یہ جو سرمایہ کاری ہے, صنعت کاری ہے, وہ چڑیا ہے جو امن کی ٹہنی پہ بیٹھتی ہے. جب امن نہیں ہوگا تو کوئی بھی اپنے سرمایہ کو یہاں پہ ڈبونا نہیں چاہتا ہے. میں نے یہی کہا کہ میں نے جو پہلے بات کی شہزاد صاحب, میں نے کہا کہ جو معیشت ہے وہ بڑا ڈائمینشنل ایشو ہے. آپ کا خارجہ پالیسی, آپ کا ایکسٹرنل پالیسی, انٹرنل پالیسی, ہمسایوں کے ساتھ آپ کے تعلقات, یہ سب ڈیپینڈ کرتے ہیں. ابھی میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کو بالکل ایک پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے. جیسے پچھلے دنوں میں تو اس بات سے خوش ہوا کہ اسحاق ڈار نے کہا کہ جناب ہمیں تاجر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انڈیا سے اپنی تجارت جو ہے شروع کرنا چاہیے. آپ کا سامان دبئی جاتا ہے, دبئی سے پھر آتا ہے کراچی, کراچی سے لاہور جاتا ہے, لاہور اور وہاں کا فاصلہ تو 100 کلومیٹر بھی نہیں ہے. تو آپ وہی چیز اگر آپ کو 10 روپے میں لا سکتے ہیں, وہ 100 میں پہنچ جائے گا لاہور. اسی طریقے سے ایران کے ساتھ بھی ہمیں اپنے لیکن ڈاکٹر صاحب جو میرا بنیادی سوال تھا وہ آپ نے بات کی ہوتی ہے, یہ جو دہشت گردی ہے, دیکھو دو قسم کے. فرض کرو جیسے میں نے کہا کہ ہماری جتنے بھی پالیسیاں تھیں انہوں نے بیک فائر کیا. مطلب 1980 کی جو ہماری پالیسی تھی, جس لیول پہ جہادی کلچر کو فروغ دیا گیا, جس لیول پہ جو ہے لڑائی لڑی گئی
مغربی طاقتوں کے لیے مغربی بلاد لیکن آج کے لیے تو کم از کم اس کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے. آج تو اس کو ڈسکریج کیا ابھی جا رہا تو ہے. میں کہتا ہوں کہ پھلوں کے نیچے سے بہت پانی گزر گیا ہے شہزادہ صاحب. ابھی اس لیکن ڈاکٹر صاحب کسی نے کو تو کرنا ہے. کنسیڈر تو کر رہے ہیں کنسیڈر کر رہے ہیں. ٹھیک کچھ جیسے آپ نے کہا کہ عملی اقدامات بھی ہونے چاہیے. لوگ دیکھیں, لوگ پرکھیں. بہت سارے ایسی چیزیں ڈاکٹر صاحب اس سے زیادہ دیکھیں آپ پولیٹیشین ہیں, اس سے زیادہ آپ کیا جانتے ہیں کہ اس سے زیادہ کیا وہ کریں. جس طریقے سے وہ لڑ رہے ہیں, جس طرح ہماری فورسز جو ہیں وہ لڑ رہی ہیں, چاہے بارڈر پہ ہو چاہے اندرونی طور پر چیلنجز ہیں, وہ تو اپنا اس چیز کو, اور یہ جو ہیٹ سپیچ ہے جس طرح اس پہ وہ کیا ہوا ہے, آپ پہلے تو سیکریٹریٹ کو کتنا زیادہ ہوتا ہے. آپ میری بات سنیں, پہلے آپ اس کی شروعات جو ہے آپ اپنے سلیبس سے کرو. آپ بچے کی تربیت کیا کر رہے ہو, آپ سلیبس دیکھو, آپ کریکولم دیکھو. وہ ایک ہی عزیز نے کتاب لکھی ہے دی مرڈر آف ہسٹری, اس نے جو سلیبس کا جائزہ لیا ہے آپ اس کو ٹھیک کرو. دیکھو نا, مدرسے کو بھی ریفارم کر رہے ہیں, ان کو بھی ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ان کو جو جیسے کہہ رہے ہیں ہمارے دوست جو ہے ان کو ڈیجیٹائز کرنا ہے, ان کو جو ہے ٹیکس جو ہے نیٹ ورک میں لانا ہے. یہ جو جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں, چاہے دینی ہوں چاہے دنیاوی ہوں چاہے پرائیویٹ اسکولز ہوں, ان کو سب کو ایک جو ہے انٹیگریٹڈ نیٹ ورک میں لانے کی ضرورت ہے, اور ان کے سلیبس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, وہ ریاست کے سامنے جواب دہ ہوں. ابھی آپ دیکھو نا, فرض کرو میں آپ کو کہوں ایک معمولی سا واقعہ ہو جاتا ہے, آپ کی 200 دکانیں بند ہوتی, وہ بھی آپ کی اکانومی پہ اثر کرتا ہے. اس وقت اگر ایک ٹائم ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے, ایک چھوٹا سا کمنٹس آپ سے لوں گا. جی آپ سے ابھی پچھلے دنوں فرض کرو ابھی یہاں پہ بات کریں کہ ہمارا انٹالرنس لیول اتنا ختم ہو گیا ہے کہ ہم الوا کو بھی ایک ایشو بنا لیتے ہیں. دیکھو نا, یہ جتنا بھی تھا, میں کہتا ہوں 40-50 سال کی جو پالیسیاں رہی ہیں ان کو بالکل جو ہے پیراڈائم شفٹ لیکن ڈاکٹر صاحب کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اور یہ تو میں آپ کو یہ نہیں بتاتا چلو, آپ اس پولیس افسر کو, اس دکاندار کو ٹائم پر وقت پر کسی کی جان دیکھو, ان کے انہوں نے ہمت کی. ابھی دیکھیں نا, ہمارے جو اخراجات ہیں فار ایگزامپل, بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ غریب ملک جو ہے ان جو ہے اخراجات کا متحمل نہیں ہو سکتا. آپ اپنا یہ جو پروٹوکول آخری منٹ ان کے پاس ہے. رائز ذوالفقار صاحب, آپ سے اختتام کروں گا اس پروگرام کا. یہ مجھے بتائیں کہ ایکسپینڈیچر کسی ملک میں اگر اس میں بیلنس ہونا چاہیے, آمدن جتنا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے, وہ ملک کبھی بھی کسی اس پہ نہیں جائے گا. اور یہی بات آپ سے جب لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہوگا تو آپ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ٹیکسز کا جو ہے وہ کس طرح ہمارے پاس پہنچیں گی. دیکھیں جی, آمدن کا آپ نے کہا اور ایکسپینڈیچرز کا, ہمارے پاس ابھی پچھلے سال میں $27 بلین آئے ہیں ریمیٹنسز جو بیرون ملک پاکستانی ہیں انہوں نے بھیجے ہیں. 28 بلین کے قریب ڈالر ہماری ایکسپورٹس تھیں, اور ہماری جو امپورٹس تھی وہ زیادہ تھی. ڈیفیسٹ جو ٹوٹل تھا وہ $24 بلین کا تھا. اس کے لیے ہمیں IMF کی طرف جانا پڑتا ہے. ہماری ایگزسٹنگ جو ٹیکس ورتھ ہے, پوٹینشیل ہے, وہ ہم ڈبل کر سکتے ہیں. ہم ابھی 9,400 ارب کر رہے ہیں نا, ہم اس کو 17,000 ارب پہ لے کے جا سکتے ہیں. پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمیں نہ لون لینے کی ضرورت ہوگی, ہماری انڈیپینڈنٹ منسٹر صاحب نے کہا کہ شاید آخری ہو, ہم پھر نہیں جائیں گے IMF کے پاس. اچھی بات ہے, انشاءاللہ ہم ہوپ فل ہیں اور اس کے لیے کوشش بھی ہو رہی ہے. اور لا اینڈ آرڈر کتنا ڈسٹرب کرتا ہے آپ کو؟ دیکھیں, لا اینڈ آرڈر تو یعنی ایک ریڑھ کی ہڈی ہے نا, آپ کی امن نہیں ہوگا تو کاروبار کیسے چلے گا. تھینک یو جی, بہت شکریہ آپ کا. رائے ذوالفقار صاحب آپ کا شکریہ, ڈاکٹر اسحاق صاحب بلوچ صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین, ہم نے اسی پہ آج گفتگو کی. گورنمنٹ اپنے طور پر پوری کوشش کر رہی ہے. دہشت گردی ایک بڑا چیلنج ہے, اس کو ختم کرنا, ساتھ ساتھ میں لیکیج, پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ لیکیج کو روکنا, اسمگلنگ کو روکنا, انڈاکومنٹڈ اکانومی کو ڈاکومنٹ پہ لانا, یہی ہمارے اہداف ہیں. اگر ان چیزوں کو ہم حاصل کر لیں تو میرے خیال میں یہ ملک بالکل ترقی بھی کر سکتا ہے اور پراسپیرٹی کی طرف جا سکتا ہے. پروگرام سیاسی حوالے سے شہزاد ذوالفقار کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.